बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वो रब जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, उस रब ने हमें ये दूसरा अशरा निजात दिया जो कि मग़फ़िरत का अशरा है। तो आज का जो हम लोगों का जो सारा टॉपिक होगा वो इस मग़फ़िरत के अशरे के ऊपर हो। क्या अल्लाह पाक ने हम लोगों को मग़फ़िरत का अशरा दिया, तो हमें इस अशरे के अंदर क्या क्या नियतें करनी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए। वो रब जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा गफ़ूर है। बेशक ना उसे कभी नींद आती है, ना कभी उसे ऊँघ आती है। बेशक ना उसे किसी ने पैदा किया, ना वो किसी का पैदा करने का मुस्तहिक है। बेशक ना उसका कोई बाप है, ना ही कोई उसकी औलाद है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का पर कादिर है। बेशक वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो बेशक गफूर और रहीम वाला है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सबको रहमत वाला महीना अता किया, और इस रहमत वाले महीने के अंदर ये आज का जो हम लोगों का एक चल रहा है ये भी आया है। तो बिला वक्त ज़ाया किए हम लोग तिलावत कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं, और तिलावत कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं, और कारी उस्मान यूसुफ साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आप लोगों के दिलों में अल्लाह पाक की मोहब्बत पैदा करें। कारी उस्मान यूसुफ साहब। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. जी तो नाज़रीन, ये थी हम लोगों की तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से पहले, जैसा कि हम लोग एक डेली हम लोग को एक कहानी का सेगमेंट होता है, तो वो कहानी भी आज की हम लोग की कहानी जो है वो एक किस्म से लाचार और मजबूर सी है कि यार ये हम लोग अंग्रेज़ानी किताबों के अंदर ये लिखी भी जा चुकी है, 3 दोस्तों के ऊपर है। तो इसका जो टॉपिक है ना वो मेरा कि ज़िंदगी का कुछ भी किया हुआ साथ नहीं जाता, इधर का इधर ही रह जाता है। तो कहानी कुछ यूँ है कि 3 दोस्त होते हैं, सफ़र पे जा रहे होते हैं। उनको एक चीज़ नज़र आती है सामने, सोने की ईंट होती है। वो सोने की ईंट पकड़ते हैं, दोस्त कहते हैं कि यार हम लोग इसको हाफ डिवाइड करेंगे। माज़रत के साथ, क्योंकि मैं जल्दी इसको वाज़े कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज के आगे पारा है वो उसका भी एक टॉपिक जो है वो लेंथी है। तो माज़रत के साथ किया मैं थोड़ा करके आप लोगों को बस शॉर्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि मेरा आज का मकसद कहने का क्या है। 3 दोस्त होते हैं, सफ़र पे जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको एक ईंट मिलती है। ईंट होती है, सोने की ईंट होती है। वो उसको कहते हैं हम 3 हिस्सों में, एक हिस्सा तेरा, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा उसका। ठीक हो गया, ये 3 हिस्से डिवाइड हो गए। अब रास्ते में चलते जा रहे हैं, इनको भूख लगती है तो वो एक जो तीसरा होता है वो कहता है कि यार ये पास में ही एक शहर है, मैं वहाँ से खाना लेके आता हूँ।
अब उसके दिल में लालच था तो वो गया। आप सुने हुआ क्या, अब वो जाता है खाना लेने जाता है। वो जब खाना लेने जाता है बाहर वहाँ पे, तो वहाँ पे सोचता है कि यार इन दो को तो मार दूँ मैं, क्यों ना मैं ये इनका हिस्सा अपना ही सारा ले लूँ, तो 3 मुझे बड़ी ईंट मुझे मिल जाएगी। तो ठीक हो गया। इधर ये ख्याल बना रहे हैं, उधर वो ख्याल बना रहे हैं। वो क्या ख्याल बना रहे हैं कि जी हम लोग तो भाई इसको मार देते हैं, 2 हिस्से जो हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जी इन्होंने मंसूबा बनाया कि यार जी वो आता है तो हम लोग उसके गले में रस्सी फेर के उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया, बात ये हो गई। अब जब वो उधर मंसूबा बना रहा है कि यार क्यों ना मैं खाने में जहर डाल दूँ, अब उसने खाने में अब वो वापस आ रहा है। वो वापस आया, उन्होंने उसको दबोच के मार दिया। ठीक हो गया, वो मर गया। अब हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने उसको मार के वो बैठे उधर खाना खाने लगे, तो खाने में तो जहर, उन्होंने खाना खाया वो भी वहीं पे मर गए। जो ईंट थी वो वहीं की वहीं पे रह गई। तो गया उनके साथ किया, जब वो आखिरत में चले गए, नतीजा क्या निकला उनके पास, उनकी बदकाठियाँ आई। कहने का मकसद मेरा ये है कि दुनिया में जो कुछ करना है आप लोग करें, आखिरत के लिए अपने लिए अजर कमाएं। दुनिया का जो किया धरा है वो सारा दुनिया में ही रह जाएगा। आखिरत का जो काम है वो आप लोगों को अपने साथ रखना है। दुनिया का जो काम किया हुआ गलत काम होंगे वो आपके दुनिया में ही रहेंगे। जो आपके अमाल हैं, नेक अमाल, कुरान मजीद की तिलावत, आप दुरूद शरीफ पढ़ना, ये सब जो है ये आपके साथ आखिरत में जाएंगे। दुनिया का जो काम है, दस्तूर जो है वो गुनाह से भरी हुई दुनिया है। दुनिया के जो काम है वो दुनिया में ही रहेंगे। आखिरत के लिए आप लोगों को अपने लिए तैयारियां करनी चाहिए। अब वो जो 3 दोस्त बड़े, उनके साथ क्या गया, कुछ भी नहीं गया, बस सिर्फ और सिर्फ जुल्म और ज्यादती उनके साथ और लोगों की बद्दुआएं उनके साथ गई, और जो ईंट थी वो उनकी दुनिया में ही रहेगी। तो कहने का मकसद ये कि जो घर गाड़ी बंगला जो है ये आपके साथ कब्र में नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। तो वक्त हमारे पास कम है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफिज़ अज़ीम रज़ा कादरी, और जो हमारा जाते जाते एक नारा होता है, वो नारा भी हम लोग लगाते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रिय सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। उठी नजर दोनों के कर्म पे ठहर गई, दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बहुत ही खूबसूरत दुआ से मालिक का वास्ता अपने हाथों को दुआएं शुक्र बना के अल्लाह रब्बुल इज्जत से करम की भीख मांगे। करम मांगता
صدقائے غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے مرتبہ آپ بھی بلند آواز سے پڑھ لیجیے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا بلند آواز سے آمین آمین یا ربنا آمین کیونکہ آج توبہ کی رات ہے، استغاثوں کی رات ہے، اللہ رب العزت سے آج کی رات توبہ کریے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو معاف فرما کر ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام جن کلاموں کی مجھے فرمائش ملی ہے اس پرچے پہ جو لکھے ہیں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ بس یہ شعر آپ کی نظر کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور اسی طرح پھر جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی طرح۔ جی تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی۔ آج ہم لوگوں کا جو اگلا سوا پاڑا ہے انشاءاللہ امید ہے آج مجھے کہ آج ہمارا جو ہے وہ ایک پاڑا جو ہے وہ ختم، یعنی کہ 2 پاڑے جو ہے ہمارے یعنی کہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آج 10واں روزہ ہے، یعنی کہ 10واں روزہ ہے تو ہم لوگوں کا آج یعنی کہ 12 پارے تک ختم ہو جائیں گے۔
تو امید کروں گا آپ لوگ اچھے سے سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ کے حق میں رکھے، حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمیں غلط چیز بتانے کی کوشش نہ کرے۔ تو 14ویں رکوع سے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد 12واں پارہ شروع ہو جائے گا، اور آج کی اسی کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا 12واں پارہ ختم ہوگا، تو ہماری دوسرے عشرے کی پہلے روزے کی افطار ٹرانسمیشن میں یعنی کہ ہم لوگوں کے 12 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچے۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور نماز مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب، اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ میں سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور سو یہ کہ ایمان نہ لا پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب دبونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کی نجات دیں گے تاکہ تو ان کے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ ان کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں نہ ہو جائیں۔
یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ نے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں نہ ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضر پہنچا سکے، اور پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو محض اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنے فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا، اور وہ تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کے اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فضل رحیم اور سب فضل کرنے والوں میں اچھا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت مت کرو، تم اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور بشارت دینے والے ہو، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے
تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے۔ جو کچھ چھپاتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ میں زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ تو نارا صاف جادو ہی ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گئی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ صرف ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو جس دن وہ ان کے پاس آئیں گے پھر ان سے لٹنے والے نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑ رہے تھے وہ نہیں گھیر لے گی۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکر بن جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اتارنے والا شیخی خور ہے، سوائے اس کے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگتے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ پس شاید کہ اس کی وحی کے حصے میں چھوڑ دینے والے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس کے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گھیرا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کی مثل 10 صورتیں گھیری ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور ان کی زینت اور فریقہ ہو
हो चाहता हो हम ऐसियों को इनके कल अमाल का बदला नहीं भरपूर पहुंचा देते हैं और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाती। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिवाय आग के और कुछ नहीं, और जो कुछ इन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब अरकात हैं, और जो कुछ इनके अमाल सब बर्बाद होने वाले हैं। क्या वो शख्स जो अपने रब के पास की दलील पर हो, इसके साथ इनकी तरफ का गवाह हो, और इससे पहले मूसा की किताब गवाह हो, जो पशु रहमत है, औरों के बराबर हो सकता है। यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और तमाम फ़िरक़ों में जो भी इनके मुनकिर हों, इसके आखिरी वादे की जगह जहन्नुम है। पस तू इसमें किसी किस्म के शोबा में ना रह, यकीनन ये तेरे रब की जानिब से सरासर बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे, और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधे। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे, और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा। खबरदार हो के अल्लाह की लानत के ज़ालिमों पर, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इनको कजी तलाश कर लेते हैं। यही आखिरत के मुनकर हैं। ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके, और ना इनका कोई हमायती अल्लाह के सिवा हो। इनके लिए अज़ाब दुगना किया जाएगा। ना ये सुनने की ताकत रखते हैं, और ना देखते ही थे। वे यही हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, और वो सब कुछ इनके खो गया जो इन्होंने घर रखा था। बेशक यही लोग आखिरत में ज़ायाकार होंगे। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए, और अपने पालने वाले की तरफ झुकता रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों फ़िरक़ों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वाले जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल हैं बराबर हैं? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अज़ाब का खौफ है। इसकी कौम के काफिरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं, और तेरे ताबेदारों को भी हम देखते हैं कि ये लोग वाज़े तौर पर सोए नीच लोगों के और कोई नहीं, जो बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। हमने तुम्हारी किसी किस्म की बरतरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। नूह ने कहा कि मेरी कौम वालों, मुझे बताओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हूँ, और मुझे इसने अपने पास की कोई
رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا یہ زبردستی میں اسے تمہارے گلے موند دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگو، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم مجھے کبھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں کہ تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے کر، اگر تو سچوں میں ہے۔ جواب دیا کہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھیر لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھیر لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف سے وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں میں غمگین نہ ہو۔ اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ وہ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہوگا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کیے، اور اس پر ہمسائیگی کی سزا اتر آئے، یہاں تک کہ جب ہمارا علم آن پہنچا اور تنویر ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ اور کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی،
اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے متعلقہ علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ نوح نے کہا کہ میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں، اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے کہ آپ صبر کرتے رہیے۔ یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کو کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت اور قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ تم میں گواہ رہوں، میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔
میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے ہود اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ ہود کی قوم عاد پر دوری ہے۔ اور قوم سمود کی طرف سے اس کے بھائی صالح کو بھیجا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میرے قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی اذى نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آن پہنچا ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کا جھنکار نے آد بوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہیں گے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو، ان سمودیوں پر پھٹکار ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب دیا، سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بہنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دور نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی کہ ہائے میری قوم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بھیڑیا اور میرے
خاوند بہت بڑے عمر کے ہیں تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت تھی کہ پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کے رب کا حکم آن پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کراہنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بڑی مصیبت کا ہے، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آن پہنچی تو وہ پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگو، یہ میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا اثر پکڑ پاتا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ تجھ تک پہنچ جائیں، پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہ نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، بھز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کا پہنچائے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تابِ تا تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، تو میں تمہیں آسود حلال دکھا رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور اگر تم ایمان والے ہو میں تم پر کچھ نگہبان اور دریغ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری اصلاحات تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی بے وقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے
خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اس پر سے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا حکم عذاب آن پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت جھنگار کے عذاب نے دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہوں گے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری اور جیسی دوری سمود کو ہوئی، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، اور وہ بہت ہی بڑا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑا کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی بڑا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کٹ گئی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آن پہنچا، بلکہ وہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ بے شک اس کی پکڑ دیکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ ایسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہیں۔
جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے۔ سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار رہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے گا۔ جو تیرے پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہوں نے اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے عمل کا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہیں۔ پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ دن کے دنوں سروں میں نماز برپا رکھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یقیناً نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گنہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک ہی گروہ کر دیتا تو وہ برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ بہرحال ان کے کہ جن پر آپ کا رب رحم فرمائے انہیں تو ایسے ہی پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ جہنم اور جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجیے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اس کی جانب سے ہے۔ پس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور
اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب سے قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور تجھے یعقوب کے گھر والوں کو بھی اور جیسے کہ اس سے پہلے تیرے دادا اور پھر دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی، اور یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور بھائی بہ نسبت ہمارے باپ کو اور بہت زیادہ پیارے ہیں، ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صحیح غلطی میں ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف سے ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا، تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا کہ ابا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ ہم خوب کھائیں پیئیں اور کھیلیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہا کہ اسے تمہارے لیے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹاک لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور و آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمّے ہی ہوئے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہوں۔ اور یوسف کے کرتے کا جھوٹ موٹ کے خون سے آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل میں سے ایک بات بنا لی، پس
صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے مدد کی طلب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں میں بیچ ڈالا۔ تو وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ جب یوسف بچگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، وہ یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آجاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصیدہ کیا، اور یوسف اس کو قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا کہ اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں ہے۔ خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بری ہے۔ یوسف اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں پر چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطالب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلاوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی۔ ان میں سے ہر ایک کو چھڑی دی اور کہا، اے یوسف، ان کے سامنے چلے آؤ۔ اور ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت برا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔
میں نے ہر چندہ اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بجا رہا، اور جو کچھ اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مسلط معلوم ہوا کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس تعبیر بتائیں، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کی بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، میرے کیا متفرق کہیں ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ ان کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں اور جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھیر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فرمانے وحی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور یہی دین درست، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا۔ اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا کہ اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی فریبہ گائیں اور جن کو 7 لنگڑا دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بلیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اترتے پریشان خواب ہے اور اسے
شوریوں پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا کہ کہنے لگا کہ تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے، اور جو تم اس کے ساتھ کے لیے ذخیرہ رکھو چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اس میں شیر انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھا کہ ان کی عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس حیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے عورتوں، اس وقت صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤد فریب کر کے یوسف کے ساتھ؟ اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، اور اس نے پوچھا کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس کے حلیے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے عورتوں، اس کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤد فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف کو کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نٹھر آئی کہ میں نے ان سے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس واسطے عزیز جان لے کہ میں نے ان سے پیٹھ پیچھے ان کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی اللہ دغا بازوں کے ہتھکنڈے چلانے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اور لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ